अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस नशिस्त में मैं आपको सही तरीके का वज़ू का तरीका सिखाऊंगा इंशाअल्लाह, और तमाम सही अहादीसों से। तो इसमें मेरे कुछ 15 से 16 या 17 पॉइंट रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़, वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वदू आलिमन लम यज़कुरी इस्मल्लाहि अलैहि, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वज़ू नहीं हुआ। ठीक है, ये हदीस है, इब्ने माजा में है, 397 है, और इसकी सनद बिल्कुल सही है। वल हाकिम अल मुस्तदरक में 147/1। सेकंड पॉइंट होगा मेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, तावदू व बिस्मिल्लाह, वज़ू करो बिस्मिल्लाह से। ये नसाई में आपको 21/1, और दूसरा नंबर इसका आपको मिलेगा 78, और ये हदीस बिल्कुल सही है। व इब्ने खुज़ैमा में आपको ये मिलेगी सही हदीस 74/1, और इब्ने हब्बान में आपको ये मिलेगी 2544/2510। ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर होगा, वज़ू हमेशा पाक पानी से किया जाएगा। ठीक है, वज़ू हमेशा पाक पानी से किया जाएगा, क्योंकि अरशाद बाली तारा है, अल्लाह ताला का इरशाद है इस पर डायरेक्ट, फलम तजीदु माउ फतयम्ममु सईदन तय्यिबन। ठीक है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, बस अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम भी कर सकते हो। और ये अल-निसा में है, आयत नंबर 43 है, अल-माइदा में आयत नंबर 2 है। ठीक है, और रसूलुल्लाह वैसे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पानी और तयम्मुम का ही फरमान देते थे। तयम्मुम मीन सही और खालिस साफ मिट्टी से, अगर पानी ना मिले तो। चौथा पॉइंट होगा मेरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अगर मुझे मेरी उम्मत के लोगों की मुशक्क़त का डर ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। ये हदीस अल बुखारी शरीफ में है 887, और मुस्लिम शरीफ में 252। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत मुबारक भी सामने आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर मसवाक और वज़ू किया करते हैं। ठीक है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है 256। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 होगा, वो ये है कि वज़ू में पहले अपनी दोनों हथेलियाँ 3 दफ़ा धोएं। अल बुखारी शरीफ में 159 और मुस्लिम शरीफ में 226। पॉइंट नंबर 7 है, फिर 3 दफ़ा कुल्ली करें और नाक में पानी डालें। ठीक है, और 3 दफ़ा कुल्ली करें और नाक में पानी डालें। इससे पहले एक और नोट करेंगे आप कि मैमून ताबी रहमतुल्लाह जो थे, जब वो वज़ू करते तो अपनी अंगूठी को हरकत देते थे। इट मीन कि वो जब अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ 3 दफ़ा जब अच्छे से धोते थे, तो मतलब उनके हाथ में एक अंगूठी होती थी, उसको भी अच्छी तरह हरकत देते थे, मतलब उसको अंगूठी को हिलाते थे कि उसके नीचे पूरी तरह पानी जा सके। ठीक है, ये हदीस आपको मिलेगी, ये ताबी रहमतुल्लाह का वाक़या जो है मुसन्नफ़ अभी इब्ने अबी शैबा में 39/1, एंड दूसरा आपको 435।
اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور ادھر پوائنٹ نمبر 7 کے بعد جو میں کچھ ڈسکس کروں گا یہ تابعی کا قول کے بعد، استنجا کے لیے جاتے ہوئے اذکار والی انگوٹھی جو یعنی کہ ہاتھ میں پہنی ہوتی ہے انگوٹھی کو اتارنا ثابت نہیں ہے، یعنی آپ ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہو استنجا یا واش روم وغیرہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جاتے ہوئے یہ انگوٹھی اتارنا ثابت نہیں ہے، آپ پہن کر جائیں گے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو مروی حدیث ابن جریج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو دیکھنے کے لیے آپ سنن ابی داؤد میں 19 نمبر بالتحقیقی ہے کہ ان جو حدیث اس پہ ملی ہے کہ انگوٹھی بھی اتار کے جائیں گے اندر، وہ جریج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 3 دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ یہ البخاری شریف میں 159 ہے اور مسلم شریف میں 226 نمبر حدیث ہے۔ اور یہاں پہ پوائنٹ میرا رہے گا، بہتر یہی ہے کہ ایک ہی چلو یعنی ایک ہی دفعہ ہاتھ میں پانی لے کر اسی سے کلی بھی کریں اور ناک میں پانی بھی ڈالیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ملتی ہے 191 اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ملتی ہے 235 سے ثابت ہے۔ تاہم اگر کلی علیحدہ اور ناک میں پانی علیحدہ بھی ڈال لیں تو جائز ہے، یعنی آپ علیحدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی ہاتھ میں لے کے ناک اور کان میں بھی ناک اور منہ میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 میرا ہوگا، پھر 3 دفعہ اپنا مکمل چہرہ دھوئیں، کانوں کی لو تک، ماتھے سے لے کر اپنی داڑھی تک، یعنی پورا چہرہ 3 دفعہ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث آپ کو البخاری شریف میں 159 اور مسلم شریف میں 226۔ پھر اس کے بعد 9واں پوائنٹ میں رہے گا، پوائنٹ نمبر 9، پھر 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک پورا بازو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ البخاری شریف میں 159 اور مسلم میں 226۔ اٹ مین یہ ایک ہی حدیث کے اندر تقریباً چیزیں آپ کو 4 سے 5 پوائنٹ مل جائیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 10 ہوگا، پھر پورے سر کا مسح کریں اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی اپنے پورے سر کا مسح کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو حدیث ملے گی البخاری میں 159 اور مسلم میں 226، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 میرا ہوگا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کریں گے جب سر کے وہ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سر کے شروع کے حصے سے ابتدا کر کے گردن کے پچھلے حصے تک لے جائیں، یعنی لاسٹ گردن سے اوپر، لاسٹ جو حصہ ہے گردن کے اوپر وہاں تک لے جائیں اور وہاں سے واپس شروع والے حصے تک لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث آپ کو البخاری شریف میں ملے گی 185 اور مسلم شریف میں 235۔ اور سر کا مسح صرف ایک دفعہ کرنا ہے، یہ ابو داؤد کی شریف کی حدیث ہے 111 یعنی 111 اور اس کی سند بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض روایتوں میں سر کے 3 دفعہ مسح کا ذکر بھی آیا ہے، مثلا دیکھیے سنن ابی داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں 107 اینڈ 1010 کے تحت، اور یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں، آپ پورے سر کا بھی مسح کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر کا 1 دفعہ مسح کریں، یعنی اپنے کان کے اندر انگلی گھما کر پھیریں اچھے سے، اور اس کے بعد انگوٹھے سے پیچھے والے حصے سے اس کا کانوں کا مسح کریں صرف 1 ہی دفعہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سند میں آپ کو ملے گا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے اور ان کے ساتھ دونوں کانوں کے اندرونی حصوں کا مسح کرتے اور انگوٹھوں کے ساتھ باہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی مصنف ابن ابی شیبہ میں ملے گی 18/1 اور حوالہ اس کا دوسری سائٹ پر آپ کو ملے گا 173 اور یہ صحیح حدیث ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، ٹھیک
ٹھیک ہے. یہ البخاری شریف میں ملے گی آپ کو 159 اور مسلم شریف میں 226. پھر اس کے بعد پوائنٹ رہے گا وضو کے دوران ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں. ٹھیک ہے. یہ ابو داؤد میں آپ کو ملے گی 142. سند اس کی بالکل حسن ہے یعنی صحیح ہے. الترمیزی میں 39. وقال وہ کہتے ہیں امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن الغریب کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہونے کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے. داڑھی کا خلال بھی کریں. یہ الترمیزی میں 31. وقال وہ کہتے ہیں ھذا حدیث یہ حدیث صحیح حسن صحیح اس کی سند بالکل صحیح ہے کہ داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک تنبیہ یعنی نوٹ جو پوائنٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹیں مارنا بھی ثابت ہے. سنن ابی داؤد میں 122 وحدیث حسن الزائدہ کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے کیونکہ یہ شک اور وسوسے کو زائل کرنے کا بہترین حل ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی 127/1 حدیث مل جائے گی. ٹھیک ہے کہ وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی ثابت ہے. اس سے جو آپ انسانی شک شبہ ہوگا وہ بھی زائل یعنی خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پوائنٹ رہے گا میرا کہ آپ وضو تو آپ کا ہو گیا ڈن. اب وضو کے بعد کی کچھ دعائیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں. اس میں آپ کی شہادت والا جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کے بعد جو نواقص چیزیں ہیں وضو توڑنے والی وہ کچھ ایسی ہیں کہ پیشاب پخانہ نیند. ٹھیک ہے. سنن ترمیزی میں یہ 3535 وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ پیشاب پخانہ خارج ہو جانا یا نیند لگ جانا آنکھ لگ جانا تو اس سے وضو آپ کا ناقص یعنی ٹوٹ جائے گا. اور صحیح بخاری شریف میں بھی یہی ہے 132 ہے. مسلم شریف میں 303 ہے 303. شرمگاہ کو ہاتھ لگانا اس سے بھی وضو آپ کا ناقص ہو جائے گا. سنن ابی داؤد میں 181 ہے. ترمیزی شریف میں صحیح ترمیزی میں آپ کو 82 ہے اور یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اور پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہوگا وہ ایسا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ناقص ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ صحیح مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے 320. ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی معاملہ ہے سارا کہ صحیح وضو شریف کچھ ایسا ہی ہے. اور آخر میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہوگا. اب غسل جنابت جو ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کیونکہ وہ بھی وضو سے ریلیٹڈ ہے اور یہ وضو سے ریلیٹڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم بستری کے بعد جب کپل آپس میں ہم بستری کے بعد جو وضو کرتے ہیں مطلب غسل لیتے ہیں اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. اس کا طریقہ کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. بہرحال اس کا ہے کچھ طریقہ تھوڑا سا الگ. وہ طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ پہلے غسل لینے سے پہلے استنجا کریں گے اچھی طرح اور غلاظت جہاں جہاں لگی اس غلاظت کو اچھے سے دھوئیں گے. پھر سر کا مسا اور پاؤں دھونے کے علاوہ ٹھیک ہے یعنی آپ نے مکمل سر کا مسا یعنی سر کے اوپر صحیح سے پانی اور پاؤں دھونے کے علاوہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ مسنون وضو کریں گے جو میں نے آپ کو وضو پر سکھایا. پھر سارے جسم پر اچھی طرح پانی بہا لیں کوئی جگہ خشک نہ رہے اور آخر میں اپنے پاؤں دھو لیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ پورے جسم پہ پانی بہا لیں گے تو اس میں آپ کا سر کا مسا بھی آ جائے گا سر میں بھی پانی آ جائے گا. آخر میں اپنے پاؤں دھو لیں تو آپ کا یہ غسل جنابت بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا. آخر میں یہی دعا رہے گی کہ جو حق سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو غلطی کوتاہی یا جذبات میں الفاظ اوپر نیچے ہو گئے اسے سنتے ہی ہمارے دلوں سے
راغب فرما دے، اللہ ہمیشہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔